नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम शार्ट दर्स निज़ामी कोर्स के तहत अपने एक नए मज़मून का आगाज़ कर रहे हैं। एक नया सब्जेक्ट है। मदारिस में तो इसको फ़साहत और बलागत के नाम से या महज़ बलागत के नाम से, जिसे हम रेटोरिक कहते हैं, उसके नाम से पढ़ाया जाता है। लेकिन यह है कि हम इसको बलागत कुरान के नाम से, यानी कुरान को फोकस करते हुए हम इस मज़मून को, इस सब्जेक्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बलागत से मुराद क्या है, ठीक है, या फ़साहत और बलागत को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दो लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ तो फ़साहत है और एक है बलागत। फ़साहत से फिर लफ्ज़ फ़सी बना है। जैसे हम कहते हैं भाई आपका कलाम तो बड़ा फ़सी है। इसी तरह से बलागत से लफ्ज़ बलीग बना है। और आम तौर पे ये दोनों अल्फाज जो है वो उर्दू ज़ुबान में एक साथ इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। जैसे कहा जाता है जी फ़लाँ का जो कलाम है वो बड़ा फ़सी बलीग है, तो या फ़लाँ की गुफ्तगू में बड़ी फ़साहत व बलागत है। तो ये दो अलग-अलग वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, इनको पहले हम समझेंगे। तो पहले हम फ़साहत को समझेंगे, उसके बाद हम बलागत को डिफ़ाइन करेंगे। जो हमारे यहाँ रवायती कुतुब हैं, यानी क्लासिकल बुक्स हैं बलागत के उलूम पर, तो उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ उनकी इस्तिलाहात हैं। उन इस्तिलाहात को बेहतर है कि हम अगर उनके अल्फाज में समझने की कोशिश करें। शुरू में नो डाउट कुछ मुश्किल लगेगा, अल्फाज थोड़े से भारी मालूम होंगे, तो लेकिन ये है कि हमारा एक मकसद ये भी है कि हम अपने उस इल्मी ज़ख़ीरे से वाबस्ता हो जाएं, जिसे हम इस्लामिक हेरिटेज कहते हैं, तुरास इस्लामी कहते हैं, जो 1400 साल में जो है वो मुदव्वन हुआ, कंपाइल हुआ। तो जब तक हम उस इल्मी ज़ख़ीरे के साथ एक मुनासबत नहीं पैदा कर लेते, तो उस वक़्त तक हम उससे कोई इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते। तो एक तो मकसद ये है कि ये इल्म पढ़ लिया जाए। दूसरा ये है कि ये इल्म जिस लैंग्वेज में कंपाइल हुआ है, तो उस लैंग्वेज की जो फंडामेंटल्स हैं, जो मुबादियात हैं या कीवर्ड्स हैं, वो भी हमारे हाथ आ जाएं, ताकि हम अगर क्लासिकल लिटरेचर को ख़ुद से स्टडी करना चाहें इस सब्जेक्ट के हवाले से, तो हमें उसको समझने में कोई दिक्कत या मुश्किल पेश ना आए। तो खैर बहरहाल देखें, हम में से हर दूसरा शख्स जो कि दर्स कुरान देता है, और माशाल्लाह से ये एक अच्छा ट्रेंड है कि लोग कुरान फहमी की तरफ आए हैं, लोगों ने कुरान समझने की कोशिश की है और आगे समझा भी रहे हैं। तो हर दूसरा बंदा या मुदर्रिस कुरान जो है वो एक जुमला इस्तेमाल करता है, जी कुरान बड़ा फसी बलीग है, कुरान बड़ा फसी बलीग है। लेकिन अगर उसके सामीन में से, उसके लिसनर्स में से कोई उससे सवाल कर ले कि भाई कुरान बड़ा फसी बलीग है, ज़रा समझाओ तो सही कैसे फसी बलीग है, तो अब उसके पास सिवाय इसके कोई रिस्पांस या उसके पास कोई आंसर नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा कि भाई अल्लाह ने कुरान में ये कहा है कि इस जैसी तुम कोई एक सूरत भी बना के नहीं ला सकते, या इस जैसी 10 आयत नहीं ला सकते, या इस जैसी कोई एक आयत भी नहीं ला सकते। लेकिन ये है कि ये समझाना तो आपके ऊपर लाजिम हो जाता है। जब आप ये जुमला कहते हैं कि कुरान बड़ा फसी बलीग है, तो आप अपने सामीन को कम अज़ कम कुछ तो बता सकें कि भाई कुरान फसी बलीग है तो इसका क्या मतलब है। अच्छा, फ़साहत से हम एक फ्रेज़ इस्तेमाल करते हैं, फ़सी कलाम। तो फ़सी कलाम की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शराइत हैं, यानी उसका कोई क्राइटेरिया है जिसको वो मीट करता हो, तो हम कहते हैं जी ये कलाम जो है ये फ़सी कलाम है। तो फ़सी कलाम का जो बुनियादी क्राइटेरिया है वो ये है, एक तो ये है कि उसमें तनाफुर हुरूफ ना हो। अब हमने कहा ना कि ये मतलब मुश्किल अल्फाज हैं,
ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، لیکن یہ ہے کہ بلاغت کی جو بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں فصاحت کی اسی طرح سے ڈیفینیشن آپ کو ملے گی کہ بھائی اس میں تنافر حروف نہ ہو، وہ خلاف قیاس نہ ہو، اس میں کوئی لفظ جو ہے وہ شاذ یا غریب نہ ہو، تو پھر اس کو سمجھنے میں جو ہے وہ آپ کو دقت پیش آئے گی۔ تو فصیح کلام اس کو کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تنافر حروف نہ ہو۔ اب تنافر حروف سے کیا مراد ہے؟ تنافر باب تفاعل سے، یعنی نفور بھاگنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی فصیح کلام اس کو کہتے ہیں جس میں ایسے حروف یا ایسے ورڈز نہ استعمال کیے گئے ہوں جن سے انسانی طبیعت بھاگتی ہو۔ دیکھیں الفاظ جو ہے نا، کچھ الفاظ وہ ہر زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بھدے ہیں، یعنی کانوں کے اوپر وہ بھاری گزرتے ہیں، یا ان کو سن کے انسان کی طبیعت میں ایک عجیب سی مطلب ان سے ایک بیزاری سی پیدا ہوتی ہے، انسان پسند نہیں کرتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تنافر حروف نہ ہو، یعنی فصیح کلام وہ ہے جس میں ایسے الفاظ استعمال نہ ہوں جنہیں سن کے انسانی طبیعت اس سے دور بھاگے یا اس سے بیزاری محسوس کرے۔ جیسے اردو میں اس کی مثال کیا ہے، لونڈا۔ اب لونڈا ظاہری بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی میننگ تو ہے، لیکن یہ ایک بازاری لفظ ہے، اچھا لفظ جو ہے یہ شمار نہیں ہوتا، یعنی ہم اس کو کوئی فصیح لفظ جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، فی زمانہ نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، کسی زمانے میں وہ ہو سکتا ہے کہ بعض شعراء نے اس کو استعمال بھی کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ فی زمانہ اپنے معنی کے اعتبار سے وہ کوئی اچھا لفظ جو ہے وہ شمار نہیں ہوتا۔ اگر ہم آپ کو اسکرین پہ دکھائیں تو یہ ایک عرب شاعر ہے، اس کا شعر ہے جس میں ایک لفظ اس نے استعمال کیا، وہ لفظ بذاتی تو ٹھیک ہے وہ لفظ، لیکن جس طرح سے اس نے شعر میں وہ لفظ استعمال کیا نا، تو اس سے شعر کے اندر ایک بھاری پن پیدا ہو گیا، یعنی وہ شعر جو ہے اس کا زبان پہ جاری ہونا اب مشکل ہو گیا، کیونکہ فصیح کلام وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی زبان سے بس پھسل کے گویا کہ ادا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے شاعر کا شعر کیا ہے، وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانِ كَفْرٍ وَلَيْسُ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ۔ اب قبر کا لفظ، اس میں قاف جو ہے نا وہ ریپیٹ ہو رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، اب اس قاف کی جو ادائیگی ہے وہ زبان پہ مشکل ہو رہی ہے، یعنی اس کے بار بار آنے کی وجہ سے۔ اور پھر مطلب شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جی حرب جو ہے اس کی قبر کیا ہے، بِمَكَانِ كَفْرٍ، کفر کے مقام پہ ہے، وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ، اور حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جی حرب جو ہے نا اس کی قبر ویرانے میں ہے، مطلب سادہ سی بات تھی، اس کو اس طرح سے بھی ادا کر سکتا تھا، تو اس نے قبر کے لفظ کو بار بار استعمال کر کے اپنے شعر میں جو ہے وہ سکل پیدا کر لیا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ تنافر حروف ہے، یعنی یہ جو حرف بار بار استعمال ہو رہا ہے قبر کا، اس سے طبیعت میں نفور پیدا ہو رہا ہے، طبیعت جو ہے وہ اس کے استعمال سے بھاگ رہی ہے اور اس کے استعمال کو پسند نہیں کر رہی، یا اس کے استعمال کو ڈس لائک کر رہی ہے، اس سے کراہت محسوس کر رہی ہے اس قبر کے لفظ کے بار بار کے استعمال کو۔ تو تنافر حروف، ٹھیک ہے، جیسے اردو میں اس کے لیے ایک شعر بیان کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پہ، کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ۔ تو اب یہ لفظ ظاہری بات ہے اردو زبان مطلب کھے اور رڑے، یہ دونوں اردو دان طبقے کے لیے بھی ان کی ادائیگی جو ہے وہ کیا ہے، وہ مشکل ہے۔ تو بار بار اگر کسی شعر میں یہ لفظ ریپیٹیشن کے ساتھ استعمال ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ اب یہ شعر فصیح نہیں رہ گیا، یعنی اس میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جن سے اہل زبان جو ہے وہ اس کو سن کے
کراہت محسوس کریں گے اور اس سے ان کی طبیعت میں ایک نفور پیدا ہوگا. اور فصیح کلام تو ایسا نہیں ہوتا، فصیح کلام میں تو چاشنی ہوتی ہے. جیسے دیکھیں نا کچھ آوازیں جو ہے ان میں ایک سر ہے، ایک لے ہے، مطلب جیسے طوطے کی آواز ہے، مینا کی آواز ہے، تو بلبل کی آواز ہے، شاعروں نے مطلب اس کی مثالیں دی ہیں. اور کچھ آوازیں بھدی آوازیں ہوتی ہیں، جیسے کوے کی آواز ہے، گدھے کی آواز ہے، اب انسان ان کو سن نہیں سکتا. تو بلکہ کسی سے انسان تنگ ہو تو کہتا ہے بھئی کیا کوے کھائے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح سے کچھ الفاظ جو ہے وہ بہت شیریں ہوتے ہیں، ان میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے، وہ بڑے شستہ ہوتے ہیں، اور جیسے انسان ان کو سنتا ہے انسان کو ایک حلاوت محسوس ہوتی ہے، ایک خوشگوار احساس انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. یعنی ان الفاظ کو سن کے ان الفاظ میں ایک سر اور لے کی کیفیت ہوتی ہے. اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بھدے ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ سکل ہے، بھاری پن ہے. جب انسان ان الفاظ کو سنتا ہے تو کراہت محسوس کرتا ہے، اپنے اندر جو ہے وہ ایک عجیب قسم کا اضطراب اور بے چینی محسوس کرتا ہے. تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تنافر حروف سے مراد یہ ہے کہ ایسے حروف، ایسے الفاظ کہ جن سے انسانی طبیعت جو ہے وہ کراہت محسوس کرے اور جن سے انسانی طبیعت بھاگے. تو جس کلام میں تنافر حروف نہ ہو، یعنی ایسے الفاظ استعمال نہ کیے گئے ہوں کہ جن سے انسانی طبیعت بھاگتی ہو، بلکہ اس میں آسان فہم، سہل اور کثرت سے استعمال ہونے والے، جنہیں ہم کثیر الاستعمال کہتے ہیں، مطلب جو ڈیلی یوز میں آتے ہیں، ایسے الفاظ اس میں استعمال کیے گئے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ فصیح کلام اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی گرامر کی خلاف ورزی نہ ہو، یا کہا جاتا ہے کہ جی وہ خلاف قیاس نہ ہو یا خلاف لغت نہ ہو. ٹھیک ہے، مطلب مختلف طرح سے اس بات کو بیان کیا جاتا ہے. خلاف قواعد صرف و نحو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو فصیح کلام وہ ہے کہ جس میں تنافر حروف نہ ہو، اور فصیح کلام وہ ہے کہ جو صرف نحو کے قواعد کے خلاف نہ ہو، یعنی عربی گرامر کے خلاف نہ ہو. ٹھیک ہے، یا اس کو یوں بھی کہہ دیا جاتا ہے جی قیاس لغوی کے خلاف نہ ہو. ٹھیک ہے، یا اس میں ضعف تالیف نہ ہو، یعنی گرامیٹیکلی جو ہے وہ کمزور نہ ہو. ٹھیک ہے، تو دوسری شرط یہ ہے کہ فصیح کلام وہ ہے کہ جس میں گرامر کے قواعد کا لحاظ رکھا گیا ہو، اور اگر کسی کلام میں گرامر کے قواعد کا لحاظ نہیں رکھا گیا، یعنی ہم عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی گرامر، تو اور عربی گرامر جو ہے وہ دو قسم کے علوم پہ مشتمل ہے، یہ ہم نے پڑھ لی ہے، علم الصرف اور علم النحو. تو وہ کلام جو ہے وہ فصیح نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو کلام کے اندر جو ہے وہ ترکیب بھی بہت اہم ہوتی ہے کہ یعنی ایک ہے لفظ. سب سے پہلے تو آپ نے لفظ چنا نا، تو فصیح کلام میں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اچھا لفظ چننا ہے، شیریں لفظ چننا ہے، شستہ لفظ چننا ہے، بازاری لفظ سے اجتناب کرنا ہے. وہ لفظ جو طبیعت پہ گراں گزرے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. تو جب آپ نے الفاظ کا انتخاب کر لیا، اب اس کے بعد ان الفاظ کو آپ ایک فریز میں لے کے آئیں گے نا، ایک سینٹینس بنائیں گے، ایک جملہ بنائیں گے، فریزنگ کریں گے. ٹھیک ہے، اس سے پھر ایک پیراگراف بنے گا، اس سے پھر ایک ایسے بنے گا. تو اس سب کو کہتے ہیں ترکیب. گرامیٹیکل انالیسس بعد میں آپ کرتے ہیں. تو یہ جو ترکیب ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے الفاظ کے بعد ان کو آپ نے جوڑ کے جملہ بنایا، سینٹنس بنایا، اور اس سے پھر پیراگراف بنایا، تو اس میں گرامر کا لحاظ کیا گیا ہو، اس میں گرامر کی خلاف ورزی نہ کی گئی ہو. تو بعض اوقات ایک لفظ جو ہے وہ فصیح ہوتا ہے، ایک لفظ اپنی جگہ پہ فصیح ہوتا ہے، لیکن جملے میں جس طرح سے وہ استعمال ہوتا ہے تو وہ فصیح نہیں رہ جاتا. ٹھیک ہے، تو ہر لفظ جو ہے وہ ہر جملے میں اس کا استعمال فصیح نہیں ہے. ٹھیک ہے،
تو لفظ کے انتخاب کے بعد اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اس لفظ کو یہاں پہ اس جملے میں استعمال کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یا اس کی جگہ آپ نے اس کے مترادف، اس سے ملتا جلتا، اس کا ہم معنی کوئی اور لفظ استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، یہ بہت خوبصورت آیت ہے سورہ نجم کی، کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا مطلب سفر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک شرف حاصل ہوا، تو معراج میں جو کچھ آپ نے دیکھا تو اس پہ قرآن مجید کا تبصرہ کیا ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى۔ اب فؤاد بھی دل کو کہتے ہیں، قلب بھی دل کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ اگر قلب کا لفظ آ جاتا ما کذب القلب، تو یہ زبان کے اوپر جو ہے وہ ایک سکل پیدا کرتا ہے، ایک بھاری پن پیدا کرتا ہے، حالانکہ قلب کا لفظ بھی فصیح ہے، قرآن نے استعمال کیا قلب کا لفظ، جیسے قلب سلیم قرآن کے اندر آیا، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، ٹھیک ہے، فؤاد کا لفظ آپ بولتے ہیں تو ایسے جیسے زبان سے پھسل کے وہ ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ اپنی جگہ پہ فصیح ہوتا ہے، لیکن جملے کے اندر جو ہے جب آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے کسی سینٹنس میں، تو اس وقت بھی آپ نے بہت اس کی جانچ پڑتال کر کے تو ناپ تول کے ساتھ جو ہے وہ اس کا استعمال کرنا ہے۔ اردو میں اگر ہم اس کی مثال بیان کریں تو اردو میں اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے یہ میر انیس کا شعر ہے، بلکہ ان کے 2 اشعار ہیں۔ اب آپ دیکھیں، تھا بلبل حق گو کہ چہکتا تھا چمن میں، یہ ایک شعر ہے، مضمون ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، مدح بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ بلبل حق کہہ رہے ہیں، تو تھا بلبل حق گو کہ چہکتا تھا چمن میں، یہ ان کا ایک شعر ہے، یعنی ان کے ایک شعر کا یہ مصرع ہے۔ ایک دوسری جگہ پہ انہوں نے اسی مضمون کو میر انیس نے ہی ایک اور شعر میں ادا کیا، بلبل چہک رہا تھا ریاض رسول میں۔ اب دوسرا شعر جب آپ دیکھتے ہیں نا تو اس میں گویا کہ جیسے وہ شعر آپ کے زبان سے پھسل کے ادا ہوتا ہے، یعنی جو بھی اردو جاننے والا ہے آپ اس کے سامنے یہ دونوں اشعار رکھیں گے اور وہ اپنی زبان سے ادا کرے گا، اور آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تم کو کون سا زیادہ فصیح معلوم ہو رہا ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ دوسرا شعر مجھے زیادہ جو ہے وہ فصیح معلوم ہو رہا ہے، مطلب اس کی ادائیگی میری زبان پہ بڑی آسان ہے، اور دوسرا شعر جو ہے وہ ایک لے اور سر کی کیفیت پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی مضمون جو ہے آپ اس کو مختلف طرح سے جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، مختلف طرح سے ادا کر سکتے ہیں، اور جب آپ ایک ہی مضمون کو مختلف طرح سے ادا کرتے ہیں تو اسی کو فصاحت اور بلاغت کہتے ہیں، اسی کو علم بیان کہتے ہیں، اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ ہاں، اس کی ایک اور مثال ہمیں مطلب اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہمارے سامنے جو ہے یہ میر انیس کی ہی 2 اشعار ہیں، جس میں انہوں نے اوس اور شبنم یہ 2 لفظ استعمال کیے۔ اب دیکھیں یہ دونوں لفظ فصیح ہیں، دونوں لفظ فصیح ہیں، اوس کا بھی شبنم کا بھی، دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، یعنی مترادفات ہیں۔ تو ایک شعر میں وہ کہتے ہیں کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا۔ اب یہاں اوس کا لفظ ہی زیادہ اچھا لگتا ہے، یہاں اگر آپ شبنم پڑھیں گے نا تو وہ آپ کو مطلب تھوڑا سا آپ کو عجیب سا لگے گا، کھا کھا کے شبنم اور بھی سبزہ ہرا ہوا، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا جو شعر ہے اس میں انہوں نے شبنم کا لفظ استعمال کیا، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ شبنم کی جگہ آپ اگر اوس کا لفظ استعمال کریں، اوس نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، تو ایک عجیب سی فیلنگ آپ کو محسوس ہوگی، عجیب سی فیلنگ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اردو ہماری زبان ہے نا، تو یہ اردو کے اشعار جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، جو احساس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ
بھائی یہ اس کو پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، اس کو اس طرح سے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، اور اگر ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں یا ان الفاظ کے ساتھ پڑھیں تو وہ مزہ نہیں پیدا ہو رہا۔ یہی معاملہ جو ہے وہ قرآن مجید کا ہے، چونکہ قرآن مجید کی زبان عربی ہے اور عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو اس لیے عام طور پہ جیسے مصری قرآن ہے، بہت خوبصورت قرآن پڑھا ہے، اور جس طرح سے وہ اتار چڑھاؤ پیدا کرتے ہیں، خاص طور پہ قاری مصطفیٰ اسماعیل، اور آپ دیکھیں ان کے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین اور لسنر جو ہے وہ ایک کس کیفیت میں چلے جاتے ہیں، بلکہ نیچے جو عرب لوگ ہوتے ہیں وہ جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان ہے نا، وہ اس کو سمجھ رہے ہیں، اس لہجے کو، اس ایکسنٹ کو، وہ آواز کے نشیب و فراز کو، جیسے ہمیں یہ اشعار جو ہے ان کی لے، ان کی سر جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فصیح کلام وہ ہوتا ہے کہ جس میں تنافر حروف نہ ہو، یعنی ایسے الفاظ استعمال نہ ہوں، یا صاحب کلام نے، گفتگو کرنے والے نے ایسے الفاظ استعمال نہ کیے ہوں جن سے طبیعت میں ایک نفور پیدا ہوتا ہو، انسانی طبیعت ان سے کراہت محسوس کرتی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ الفاظ جن کو منتخب کیا گیا ہے ایک کلام کے اندر موتیوں کی طرح پرویا گیا ہے، تو وہ گرامر کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کے اوپر پورا اتر رہے ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں ضعف تالیف نہ ہو۔ ضعف تالیف سے مراد بھی یہی ہے کہ اس طرح سے ان الفاظ کا استعمال کیا گیا ہو کہ کلام کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہو، اور کلام کے اندر ایک لے اور سر کی کیفیت پیدا ہو کہ جس سے انسان کے اندر ایک نشاط، ایک حظ اور ایک خوشی اور ایک سرور کی کیفیت پیدا ہو، تو یہ فصیح کلام کہلائے گا۔ تیسرا کیا ہے کہ فصیح کلام اس کو کہتے ہیں کہ جس میں غریب الفاظ نہ ہو، غریب الفاظ نہ ہو، مطلب یہ اس کی تیسری شرط ہے۔ غریب الفاظ سے مراد اجنبی الفاظ، یعنی جن کا استعمال کسی زبان میں بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اردو میں اگر ہم اس کی مثال لیں تو انگشتری اس کی مثال ہے۔ انگشتری انگوٹھی کے معنی میں، رنگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اب انگشتری بہت کم استعمال ہوتا ہے، تو عام طور پہ انگوٹھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے اس کی کوئی مثال جو ہے وہ عربی میں دیکھنی ہو تو عربی میں جیسے کہ بلاغت والوں نے، اب میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا کوئی ایسا مقام اور مرتبہ ہے کہ میں امرؤ القیس جیسے چوٹی کے عربی زبان کے شاعر کے اوپر کوئی جو ہے وہ تبصرہ کروں، کوئی کمنٹ کروں، لیکن یہ ہے کہ بلاغت کی کتابوں میں جب فصاحت کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو عام طور پہ جب بتایا جاتا ہے کہ جی یہاں پہ تنافر حروف ہے، یہاں پہ جو ہے وہ یہ گرامر کے خلاف ہے، تو جب غریب اور شاذ الفاظ کی بحث آتی ہے، کہ نامانوس الفاظ کے استعمال کی بحث آتی ہے کہ فصیح کلام میں غریب اور نامانوس الفاظ نہیں ہونے چاہیے، اجنبی جو ہے وہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے جو سننے والے کے لیے اجنبی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی روزمرہ کے الفاظ کو استعمال کرنا یہ فصیح کلام کہلاتا ہے۔ تو امرؤ القیس جو ہے یہ سبا معلقات کے جو مؤلفین ہیں ان میں سے ایک ہیں، تو خیر ان کے اوپر کسی وقت میں ہم گفتگو کریں گے۔ امرؤ القیس جو ہے شاعری کے اعتبار سے تو بہت چوٹی کا شاعر ہے۔ تو امرؤ القیس کا ایک شعر ہے کہ جس میں اس نے اپنے گھوڑے کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ وَأَرْكَبُ فِي الرَّوْءِ خِيفَانَةً، کہ جب مجھ پہ گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، مطلب وَأَرْكَبُ میں سوار ہوتا ہوں، فِي الرَّوْء گھبراہٹ میں، جب مجھ پہ گھبراہٹ طاری ہوتی ہے تو میں سوار ہوتا ہوں کس کے اوپر؟ خیفانہ۔ اب یہ خیفانہ جو ہے اس نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اپنے گھوڑے کے لیے، اور اس کا معنی ہے ٹڈی۔ ٹڈی سمجھتے ہیں نا، مطلب جیسے ٹڈی دل ہوتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، تو گویا اس نے اپنے گھوڑے کی
تیز رفتاری کو بیان کرنے کے لیے کہ جب وہ دوڑتا ہے تو ایسے دوڑتا ہے جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ہوا سے باتیں کرتا ہے، تو اس نے اس کو ٹڈی قرار دے دیا۔ اب دیکھیں گھوڑا جو ہے، گھوڑا ہے، بہرحال گھوڑے کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹڈی کے ساتھ جو ہے تشبیہ دیں، ٹھیک ہے؟ تو بھلے ٹڈی جو ہے وہ ہوا میں اڑتی ہے، گھوڑا نہیں اڑ سکتا، اس نے مطلب اس کو ایک پازیٹیولی اس کو لینے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال اہل بلاغت نے اس شعر کے اوپر نقد کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ یہاں پہ یہ خیفانہ کا جو لفظ ہے، ویسے تو یہ لفظ ٹھیک ہے، مطلب ٹڈی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن گھوڑے کے لیے اس کا جو استعمال ہے وہ غریب ہے، وہ اجنبی ہے، مطلب اہل زبان اس کو استعمال نہیں کرتے، گھوڑے کے لیے اس لفظ کو استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ غریب کلام ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے اردو میں اگر آپ دیکھیں، نوٹ کریں، تو جیسے تیغ غدار اور جمع علم، یعنی تیغ غدار میں دو غین اکٹھی ہو گئیں، تو اب یہ دو غین کا اکٹھا ہو جانا، یہ اس کو بولنا، یہ اہل زبان کے لیے کیا ہے، یہ مشکل ہے، مطلب بھاری گزرتا ہے۔ اور اسی طرح جمع علم، دو عین اکٹھی ہو گئیں، تو یہ انسان کے لیے جو ہے وہ اس کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو غریب کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے، یا اس کو علیحدہ سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کراہت سماعت، یعنی ایسا لفظ نہ ہو کہ جسے سن کے انسان کو کراہت محسوس ہو۔ تو بہرحال اب تک ہم نے فصاحت کو ڈیفائن کیا ہے۔ فصاحت یا فصیح کلام، اس کا کوئی کرائٹیریا ہے جس کو وہ میٹ کرتا ہے؟ تو سب سے پہلے فصیح کلام وہ ہے کہ جس میں الفاظ کا انتخاب اچھا ہو، بہترین الفاظ، شستہ، سلیس، آسان فہم، سہل اور خوبصورت الفاظ کا انتخاب کیا جائے، اور مطلب تنافر حروف نہ ہو، جو بھدے الفاظ ہیں، جو ثقیل الفاظ ہیں، جو بازاری الفاظ ہیں، ان سے اجتناب کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان الفاظ کو جوڑ کے ایک کلام بنانا۔ تو جب الفاظ کو جوڑا جائے اور جوڑ کر ایک کلام بنایا جائے، سینٹنس بنایا جائے، جملہ بنایا جائے، پیراگراف بنایا جائے، تو اس کی جو ترکیب ہے وہ بھی خوبصورت ہونی چاہیے۔ جیسے ہم نے میر انیس کے دو اشعار کو دیکھا کہ ایک شعر میں جو ترکیب ہے وہ دوسرے کی نسبت زیادہ فصیح معلوم ہو رہی ہے۔ تو بعد اب دیکھیں نا، بعض اوقات ایک ہی بات کو کہنے والے 10 لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک آدمی کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اتر جاتا ہے، حالانکہ وہی بات آپ نے، عام سی باتیں ہوتی ہیں، آپ نے سنی ہوتی ہیں، تو انداز بڑا میٹر کرتا ہے۔ یہی تو فصاحت بلاغت کا موضوع ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ الفاظ جو ہے نا وہ غریب نہ ہوں، اجنبی نہ ہوں۔ الفاظ کے غریب اور اجنبی ہونے سے مراد یہ ہے کہ روزمرہ کے جو الفاظ ہیں، مطلب ڈیلی لائف لینگویج جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ لینگویج ہونی چاہیے۔ وہ الفاظ جو کہ ڈکشنری میں لکھی ہوئی ہے، اب کوئی ان کو استعمال نہیں کرتا، آپ استعمال کریں گے تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، تو ان الفاظ کا استعمال جو اہل زبان کے ہاں بہت قلیل الاستعمال ہوں یا نادر الاستعمال ہوں، یعنی خال ہی وہ اس کو استعمال کرتے ہوں۔ اہل زبان سے بھی مراد ہم عوام الناس نہیں لے رہے، عوام الناس کے علاوہ دیکھیں بعض اوقات جو خواص ہیں وہ بھی ان الفاظ کو کم استعمال کر رہے ہوں، تو اب ظاہری بات ہے کہ ان الفاظ کو ترک کر دینا چاہیے۔ ان کا استعمال جو ہے وہ آپ کے کلام کو فصیح نہیں بنائے گا۔ تو ایک بات ہوگی فصاحت۔ فصاحت کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے بلاغت، ٹھیک ہے جی؟ تو فصاحت میں ہم نے کہا کہ موٹی موٹی جو شرائط ہیں وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے؟ اب بلاغت کیسے کہتے ہیں؟ بلاغت سے مراد ہے کہ فصیح کلام کو مقتضائے حال کے مطابق استعمال کرنا۔ اب آپ کہیں گے کہ جی بہت مشکل آپ نے ڈیفینیشن کر دی۔ دیکھیں ابھی ہم نے کہا تھا نا کہ ہو سکتا ہے کوئی آپ سے سوال کرے کہ
آپ یہ کہہ رہے ہیں قرآن بڑا فصیح و بلیغ ہے، تو آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ قرآن کیسے فصیح و بلیغ ہے۔ تو آپ بس اسے فصاحت اور بلاغت کی ڈیفینیشن بتا دیں، تو آپ اسے کہیں کہ بھائی بلیغ کلام کی ڈیفینیشن یہ ہے، بلیغ کلام کی تعریف یہ ہے کہ وہ فصیح کلام جو مقتضائے حال کے مطابق ہو، اس کو بلیغ کلام کہتے ہیں۔ اب فصیح کلام کسے کہتے ہیں؟ فصیح کلام اسے کہتے ہیں جس میں تنافر حروف نہ ہو، جو خلاف لغت نہ ہو، یا خلاف قیاس لغت نہ ہو، یا خلاف قواعد صرف و نحو نہ ہو، ایک ہی بات ہے، اور جس میں نامانوس اور غریب الفاظ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر کم از کم جو ہے نا اس کے اوپر کوئی روپ پڑ جائے گا کہ یار فصاحت بلاغت واقعتاً کوئی ایسی چیز ہے جس میں دماغ لگانا پڑتا ہے۔ خیر، اب ہم اس کو آسان کرتے ہیں، اس ڈیفینیشن کو ہم آسان کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے فصاحت کی ڈیفینیشن کو آسان کر دیا نا، بات کلیئر ہو گئی نا، واضح ہو گئی نا کہ فصاحت کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب بلاغت کی ڈیفینیشن یہی کی جاتی ہے بلاغت کی کتابوں میں کہ وہ فصیح کلام، یعنی فصاحت کے بعد بلاغت آتی ہے، ٹھیک ہے؟ فصاحت کو ہم نے ڈیفائن کر دیا، اب بلاغت کیا ہے؟ وہ فصیح کلام جو مقتضائے حال کے مطابق ہو۔ مقتضائے حال سے مراد ہے سچویشن، یعنی کلام فصیح ہے، ٹھیک ہے؟ فصیح کلام کیا ہوتا ہے وہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا، ٹھیک ہے؟ اس میں تنافر حروف نہ ہو۔ تنافر حروف سے مراد یہ ہے کہ اس میں مطلب ایسے حروف جو ہے ان کو استعمال نہ کیا گیا ہو کہ جن سے طبیعت بھاگتی ہے، شستہ آسان فہم الفاظ کا استعمال کیا گیا ہو، اور وہ گرامر کے مطابق ہو، اور اس میں اجنبی اور نامانوس الفاظ استعمال نہ کیے گیا ہوں۔ یہ فصیح کلام ہے۔ تو جب فصیح کلام آپ سچویشن کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں بلاغت۔ بلاغت کا مطلب ہوتا ہے پہنچ جانا۔ قولم بلیغا، یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین کو تبلیغ کرتے ہوئے ایسی بات کہیں کہ جو ان کے دل تک جا کے پہنچ جائے۔ تو بلاغت کے دو معنی کیے جاتے ہیں، مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ کلام جو اپنی انتہا کو پہنچ جائے، یعنی بنیادی معنی تو اس کا وہی ہے نا، بلوغ سے ہے نا، پہنچنے سے۔ تو بلیغ کلام وہ کلام جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور ایک بلیغ کلام سے مراد یہ بھی لی جاتی ہے کہ وہ کلام جو دل تک پہنچ جائے، یعنی اثر کرے۔ تو خیر بہرحال فصیح کلام کو جب آپ سچویشن کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو یہ بلاغت ہے۔ دیکھیں بعض اوقات آپ کی گفتگو بڑی فصیح ہوتی ہے، لیکن آپ کے سامنے جو آڈینس بیٹھی ہے اس کو نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے فزکس میں پوسٹ ڈاک کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پرائمری اسکول کے بچے ہیں، اور آپ ان کو جو ہے وہ مطلب کوئی فزکس کی کسی ایسے ٹاپک کے حوالے سے لیکچر دینا شروع کر دیں جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہو، ٹھیک ہے؟ تو بھلے آپ کی گفتگو بہت عمدہ ہوگی اپنی جگہ پہ، آپ بہت اچھے ریسرچر، بہت اچھے سائنسٹسٹ ہوں گے، لیکن آپ کی گفتگو سچویشن کے مطابق نہیں ہے۔ سچویشن کے مطابق نہیں ہونے کی وجہ سے یہ کلام بلیغ نہیں ہے، یا یہ کلام بلیغ نہیں رہ گیا۔ تو جسے کہتے ہیں نا کہ گفتگو بعض اوقات آڈینس اورینٹڈ ہوتی ہے۔ تو جب گفتگو آڈینس اورینٹڈ ہو، آڈینس اورینٹڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی آڈینس کا لیول کیا ہے، ان کی سائیکالوجی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے ایشوز کیا ہیں، ان کا مینٹل لیول کیا ہے، ان کی ذہنی سطح کیا ہے، اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ گفتگو کرتے ہیں آڈینس اورینٹڈ ہو کے، تو اس کو بلیغ کلام کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کہا کہ جی میری گفتگو تو وہ جو ہے نا وہ گول اورینٹڈ ہے، مطلب گول اورینٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ بس میں نے اپنی بات پھینکنی ہے، مارنی ہے، گولے بنا بنا کے بس میں نے مارنے، اگلے کو سمجھ آتے ہیں نہیں آتے ہیں، میں نے فصیح بلیغ گفتگو کرنی ہے، بھلے اگلے کو ایک لفظ بھی نہیں سمجھ میں آتا، کم از کم اتنا رعب تو پڑ جائے گا نا کہ یار اس کو بڑی اردو آتی ہے۔ تو نہیں، یہ بلیغ کلام نہیں ہے، یہ بلیغ کلام نہیں ہے۔ مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیمار پڑ گیا، بہت اچھی اردو لکھنے والے، بہت اچھے نثر نگار، اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے۔ تو
غبار خاطر. اب ان کی کتاب کا نام پہلی بات تو یہ عام آدمی کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ غبار خاطر کیسے کہتے ہیں. اب خاطر کیسے کہتے ہیں؟ تو ڈکشنری میں جا کے ذرا اس کا معنی دیکھیے گا تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے، اچھا خاطر اس کو کہتے ہیں اور غبار خاطر کا یہ مطلب ہے. تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ علیہ کی کتاب کا نام غبار خاطر ہے. تو اب دیکھیں ہمارے ہاں تو عام طور پہ دل کے غبار کے لیے کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ غبار دل. اب یہ بات ہر کسی کو سمجھ میں آئے گی، لیکن اگر آپ دل کے لیے خاطر کا لفظ استعمال کر لیں تو غبار خاطر کہہ دیں غبار دل کے لیے، تو اب بندے کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے. تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، تو ان کی کتابوں کے بھی نام ایسے ہوتے تھے جو سمجھ نہیں آتے تھے. وہ ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے تو کچھ دیہاتی آئے حال احوال پوچھنے کے لیے، مزاج پرسی کے لیے. تو مولانا تشریف لائے، وہ بیٹھے اور انہوں نے مولانا سے جو ہے وہ حال احوال پوچھا. تو مولانا نے بہت جو ہے وہ معرب اردو کہتے ہیں جس میں عربی کے الفاظ زیادہ ہوں، اور ہمارے ہاں تو علماء کی ایک وقت تک اردو ایسی رہی ہے کہ اس میں آدھی سے زیادہ تو عربی اور آدھی سے زیادہ فارسی ہوتی. تو انہوں نے ایسی جو ہے وہ معرب اردو کے اندر جو ہے وہ جواب دیا. وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا. انہوں نے پھر جو ہے وہ مولانا سے حال احوال پوچھ لیا، مولانا نے دوبارہ جواب دے دیا، انہیں پھر سمجھ نہیں آیا. انہوں نے تیسری مرتبہ مولانا سے حال احوال پوچھا، مولانا نے تیسری مرتبہ بھی جواب دے دیا. تو اب وہ آپس میں چے مگوئی کرتے ہوئے کہنے لگے کہ لگتا ہے مولانا جو ہے وہ دعا میں مصروف ہیں، تو ہم چلتے ہیں، پھر کسی وقت آ کے ان کا حال احوال پوچھ لیں گے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فصیح کلام کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، لیکن سچویشن کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، کس سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کا مخاطب کون ہے، اس کی ذہنی سطح کیا ہے، وہ کہاں پہ کھڑا ہے. تو آپ نے اس کے لیول پہ اتر کے اس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، پھر وہ بلیغ کلام ہوگا. اگر آپ اپنے لیول پہ ہیں، وہ اپنے لیول پر ہے، تو آپ کا کلام بلیغ نہیں رہے گا. تو قرآن مجید کے بارے میں یہی بات تو کہی جاتی ہے نا کہ قرآن نے اس طرح سے کلام کیا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا فلسفی بھی جب اس کو پڑھتا ہے تو اپنے لیول پہ جا کے اس کو وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اور کوئی عام دیہاتی ان پڑھ بھی اس کو پڑھتا ہے تو اس کو بھی اپنے لیول پہ جا کے بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. تو یہ ہے بلیغ کلام کہ جس میں تمام لوگوں کا لحاظ کیا گیا. اب تمام لوگوں کا لحاظ کیا گیا، ظاہری بات ہے یہ تو اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے. عام آدمی تو سامنے والوں کا لحاظ کر سکتا ہے جو اس کے سامنے بیٹھے ہیں. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم فصیح کلام کو سچویشن کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں بلیغ کلام. اب جیسے یہ میر انیس کے کچھ اشعار ہیں جو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مدح میں کہیں کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن سے مراد یعنی میدان جنگ. رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، یعنی آسمان بھی کانپ رہا ہے. رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، یعنی رستم جو ایرانی پہلوان تھا اپنی پہلوانی کی وجہ سے بہت معروف تھا، تو گویا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو وہ میدان جنگ میں آ رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ میدان جنگ کانپ رہا ہے، ان کی ہیبت اور دبدبے اور رعب کی وجہ سے. اور جو ایران کا لشکر کا سپہ سالار تھا، معروف زمان پہلوان تھا، جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت سے پہلوان جو ہے وہ معروف رہے، گاما پہلوان اور فلانا پہلوان، ٹھیک ہے. تو رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، ٹھیک ہے. یعنی جو سلاطین ہیں ان کے جو محلات ہیں وہ بھی کانپ رہے ہیں. شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو.
تو اب بہرحال یہ مبالغہ آرائی ہے، شعراء جو ہے وہ مبالغہ کرتے ہیں، ظاہری بات ہے، مبالغے کہ حضرت جبریل پہ بھی جو ہے وہ اس کو اپلائی کر دیا. تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور ان کی بہادری اس کو بیان کرنے کے لیے یہ اشعار کہے ہیں میر انیس نے. تو خیر ان کے اندر ایک مطلب لے کی کیفیت ہے، ایک سر کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے. مبالغہ آرائی ہے، نو ڈاؤٹ. ہم نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا کہ جی وہ اپنے پروں کو سمیٹ رہے ہیں، یہ مبالغہ آرائی ہے. یا رستم کے بارے میں کہہ دیا کہ جی وہ اپنی قبر کے نیچے جو ہے وہ کانپ رہا ہے. اب ظاہری بات ہے رستم تو نہیں کانپ رہا ہوگا، مطلب اس کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ شجاعت اور بہادری کو بیان کرنے کا ایک انداز ایسا ہے کہ جو انسان اس انداز کو سنتا ہے تو اس کے اندر ایک جوش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک اس کے اندر ایک جذباتی پن پیدا ہو جاتا ہے، یا اسے جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جذباتی تعلق جو ہے وہ نصیب ہو جاتا ہے. خیر بہرحال تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فصیح کلام اس کو کہتے ہیں جو سچویشن کے مطابق ہو. اب آپ دیکھیں کہ جیسے بادشاہ کا جو ہے وہ التجا کرنا، میری بات ہے بادشاہ تو میدان جنگ میں التجا کرتا اچھا نہیں نہ لگتا، اس کو ہم جو ہے وہ بلیغ کلام نہیں کہیں گے. اسی طرح سے جو ہے وہ فقیر کا تکبر کرنا، ٹھیک ہے، یا 100 سال کے بوڑھے کا جو ہے وہ جوانی کا اظہار کرنا. اب ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ سارے اظہار یا ایکسپریشنز ایسے ہیں کہ 100 سال کے بوڑھے سے آپ جو ہے وہ مطلب وہ جوانی کا اظہار کر رہا ہے، یا بادشاہ جو ہے وہ میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ التجائیں کر رہا ہے. یہ سارے ایکسپریشنز ایسے ہیں کہ جو بلیغ نہیں ہے، جو بلیغ نہیں، یعنی سچویشن کے مطابق نہیں. اچھا ایک اور شعر جو ہے وہ یہ میر انیس کا، اب یہ بلیغ نہیں ہے. مولانا شبلی نعمانی نے اپنی ایک کتاب میں رحمہ اللہ کہا کہ یہ شعر بلیغ نہیں ہے. محبوب ہوں خدائے ذوی احترام کا، نانا ہوں میں حسین علیہ السلام کا. یہ شعر جو ہے نا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مدح میں ہے، لیکن کس کی زبانی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. دیکھیں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعارف نہیں ہے کہ وہ حسین کے نانا ہیں حضرت کے ساتھ. حسین رضی اللہ عنہ کا یہ تعارف ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے. اس وجہ سے مولانا شبلی نعمانی نے اس شعر کو کہا کہ یہ بلیغ نہیں ہے. یہاں گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ذریعہ بنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا ذریعہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اپنی جگہ پر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. حضرت حسین کا جو مقام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا ہونے کی وجہ سے ہے. تو یہ کہنا کہ محبوب ہوں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں محبوب ہوں خدائے ذوی احترام کا، کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب ہوں، نانا ہوں میں حسین علیہ السلام کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے لیے علیہ السلام کہیں گے، مطلب اللہ کے رسول کے تو وہ نواسے ہیں، ہمارے لیے وہ بہت معتبر ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمارے لیے ان کا جو مقام اور مرتبہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ الفاظ کہنا یا کہلوانا یہ ٹھیک نہیں ہے نا، یہ غلط ہے، یہ بلیغ کلام نہیں ہے، یہ بلیغ کلام نہیں ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوٹے ہیں. تو خیر بہرحال ہمارے ہاں اس قسم کا عدم توازن نظر آتا ہے، عدم توازن نظر آتا ہے، اور خاص مہینوں میں خاص مجالس میں ہم دیکھتے ہیں
کہ ذکر حسین رضی اللہ عنہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر آپ کو کم معلوم ہوگا. پھر ذکر علی رضی اللہ عنہ اتنا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کو کم معلوم ہوگا. نہیں، یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے. یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مد و ثنا اتنی بیان کریں کہ آپ کو لگے کہ جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اصل میں تعارف جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ حضرت حسین کے نانا ہے. نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. خیر بہرحال دو چیزیں ہیں، ایک فصاحت اور ایک بلاغت. ٹھیک ہے، تو دونوں کو ہم نے سمجھ لیا. اب فصاحت اور بلاغت کے جو موضوعات ہیں ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہے. فصاحت اور بلاغت کے جو بڑے بڑے موضوعات ہیں وہ بیسیکلی تین ہیں. ایک علم بیان، دوسرا علم معنی، اور تیسرا علم بدیع. سب سے پہلے ہم علم بیان کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم علم معنی کو، اس کے بعد ہم علم بدیع کو. ٹھیک ہے، علم بیان کیا ہے؟ علم بیان کا تعلق آسان الفاظ میں کہ آپ ایک ہی بات کو کس طرح سے مختلف اسالیب میں، متنوع اسالیب میں بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. ایک مطلب گلاب کا پھول ہے نا، سب شاعروں نے گلاب کے پھول کی تعریف کی ہے، یا چاند کی تعریف کی ہے، یا صحرا کی تعریف کی ہے، یا کوس قزح کی تعریف کی ہے، رینبو کی. لیکن سب کے الفاظ اپنے اپنے ہیں، سب کا انداز جدا جدا ہے، اور سب کی شاعری یا پوئٹری پڑھنے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے. تو علم بیان یعنی بیان کرنا، ایکسپریس کرنا. ٹھیک ہے نا، بہت سے لوگ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ایکسپریسو نہیں ہے، اپنی فیلنگز، اپنے ایموشنز ان کا اظہار نہیں کر سکتے. کچھ لوگ زیادہ ایکسپریسو ہوتے ہیں، کچھ بہت اچھے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں، اور کچھ اپنے ایکسپریشن میں بہت برے ہوتے ہیں، بیڈ ہوتے ہیں. تو علم بیان کا تعلق اصل میں اس سے ہے کہ آپ نے اپنی فیلنگز، اپنے احساسات، اپنے ایموشنز، اپنے جذبات اور اپنے تخیلات، اپنی امیجینیشنز، آپ نے ان کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے، کیسے خوبصورتی کے ساتھ، بہترین انداز میں. ٹھیک ہے، مطلب بلاغت کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ ان معانی کو اس طرح سے بیان کریں کہ اگلے کے دل تک وہ اتر جائیں. ٹھیک ہے، اب اگلے کے دماغ کو وہ روشن کر دیں. ٹھیک ہے، تو علم بیان یہ ہے. اس کو اگر ہم ایک مثال سے سمجھیں تو عربوں میں جیسے قتل و غارت بہت ہوتی تھی، تو جیسے ہر زبان کے اندر محاورے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی بڑے اردو میں محاورے ہیں، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. ٹھیک ہے، تو لالچ بری بلا ہے، اس طرح سے اور چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. تو ہر زبان میں اسی طرح سے ہیں، جیسے محاورے ہیں، پرووربس ہیں. تو عربوں میں بھی اب یہ محاورے جو ہوتے ہیں نا جی، یہ نچوڑ ہوتا ہے. ایک فکر کسی سوسائٹی میں چلی آتی ہے، بڑوں کے سوچوں کا نچوڑ ہوتا ہے، اور یہ بہت عام ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں. جب پھیل جاتے ہیں نا، پھر ہر نسل، آنے والی نسل کو آگے ان کی تلقین کرتی ہے کہ بھائی اس کے مطابق کیا کرو، زندگی گزارو، یا ان کے اندر جو حکمت اور دانش کی بات ہے نا اس سے فائدہ اٹھاؤ.
تو عربوں میں قتل و غارت بہت ہوتی تھی، لوٹ مار تھی، عام طور پہ پیشہ یہی تھا ان کا. تو اب اس قتل و غارت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے، جیسے ان کے ہاں شاعری بہت عام تھی، اور شاعری اس زمانے کا ایک میڈیم تھا، یا آپ مطلب بات پہنچانے کا ایک میڈیم تھا، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کا میڈیا تھا. جیسے آج میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہماری بات پہنچ جاتی ہے، تو اس زمانے میں شاعری میڈیا تھی کہ جس نے اپنی بات جو ہے نا وہ پھیلانی ہوتی تھی، وہ شعر کہہ دیتا تھا، وہ بات پھیل جاتی تھی پورے عرب میں، جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی تھی. اور اسی طرح کا معاملہ محاوروں کا بھی تھا، پرووربس کا بھی تھا، وہ بھی اسی طرح سے پھیل جاتے تھے. کوئی قانون تو اس طرح سے تھا نہیں، کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی اسٹیٹ نہیں تھی عربوں میں، قبائلی نظام تھا، زیادہ سے زیادہ سٹی اسٹیٹس تھیں، کوئی مکہ میں، کوئی طائف میں، کوئی مدینہ میں. مدینہ میں بھی قائم ہونے جا رہی تھی، ابھی اللہ کے رسول سے پہلے قائم نہیں ہوئی تھی. بہرحال تو وہ کوئی مرکزی نظام تو تھا نہیں، تو اب اس کو وہ اسی طرح سے ہینڈل کرتے تھے. تو انہوں نے قتل کو، کہ ہماری سوسائٹی میں قتل زیادہ ہو رہا ہے، تو قتل کی جو شناخت، اس کی جو برائی ہے، ہم نے اپنے لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنی ہے، آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بچو. تو اس کے لیے ایک محاورہ جو ہے وہ انہوں نے وضع کیا. وضع مطلب کریٹ کیا، بنایا. وہ محاورہ کیا تھا؟ اکثر القتل لیقل القتل. اکثر القتل، بہت زیادہ قتل کرو، لیقل القتل، تاکہ قتل کم ہو جائے. یعنی انہوں نے کہا کہ بھائی قتل کا بدلہ کیا ہے؟ قتل ہے. یہ بات ادا کرنے کے لیے انہوں نے یہ محاورہ بنایا کہ اکثر القتل، بہت زیادہ قتل کرو، لیقل القتل، تاکہ قتل کم ہو. یعنی قاتل کو قتل کرو تاکہ قتل کم ہو جائے. جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں قصاص لو، یا قاتل کو پھانسی چڑھا دو، تاکہ دوسروں کو جرت نہ ہو مزید قتل کرنے کی. یہ معنی، یہ میننگ، یہ مفہوم، اس کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے یہ محاورہ جو ہے وہ ایجاد کیا، اکثر القتل. اب اس میں مسئلہ کیا ہے کہ اس میں 2 دفعہ قتل کا لفظ آ گیا، یہ فصیح نہ رہا. پھر اس میں قاف بہت زیادہ ہے، قتل میں بھی ہے، پھر لیقل میں بھی ہے، قلیل میں، پھر آگے قتل میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور محاورہ جو ہے وہ بنایا کہ القتل انفع للقتل. یعنی قلیل کا جو لفظ تھا وہ نکال دیا کہ بار بار قاف والے جو الفاظ ہیں نا وہ استعمال نہ ہو. تو دوسرا جو محاورہ تھا اس کا معنی کیا ہوا کہ قتل جو ہے وہ قتل کی نفی کرنے والا ہے، یعنی قتل کو مٹانے والا ہے. القتل انفع للقتل. تو اب یہاں انفع کے ذریعے سے انہوں نے کچھ فصاحت تو پیدا کر لی، لیکن پھر بھی قتل کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا. اب پھر اس پہ سوچ بچار ہوتی رہی. یعنی پہلے ایک محاورہ، جیسے ہمارے ہاں جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو اس کی ورڈنگ میں پھر کیا ہے، بہتری لاتے رہتے ہیں جو بھی قانون سازی کرنے والے ہیں، یا قانون ساز جو بھی ادارہ ہے جو لیجسلیشن کرتے ہیں. تو پہلے ایک محاورہ ایجاد ہوا، پھر اس کو مزید ریفائن کیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس سے زیادہ فصیح اور بلیغ محاورہ یہ ہے کہ قتل البعض احیاء الجمیع. یعنی بعض کو قتل کرنا تمام کو زندہ کرنا ہے. احیاء الجمیع، تمام کو زندہ کرنا ہے. تو یہاں قتل کا لفظ 1 مرتبہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ تھے جن کی زبان تھی اور انہیں اپنی زبان پہ عبور حاصل تھا، بلکہ ایسا عبور کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی لونڈیاں بھی شعر کہتی تھی. اب شعر کہنا آسان کام نہیں. تو انہوں نے عرصہ سوچ بچار کے بعد ایک محاورہ بنایا، پھر اس کو ریفائن کرتے رہے، پھر دوسرا محاورہ بنایا، پھر اس کو مزید ریفائن کرتے رہے، پھر تیسرا محاورہ بنایا. اور اس کے بعد قرآن مجید نے اسی معنی کو
جس کو اہل عرب ادا کرنا چاہتے تھے، اور اس معنی کی ادائیگی کے لیے جو انہوں نے محاورہ، جو انہوں نے فریز بنایا تھا، ٹھیک ہے، تو قرآن مجید نے اس سے بہترین فریز استعمال کیا، اور وہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ۔ اصل میں کیا؟ القصاص و حیات، قصاص میں زندگی ہے، قتل کا لفظ ہی نہیں ہے، قتل کا لفظ ہے ہی نہیں اس میں، قصاص کا لفظ ہے۔ ایک تو ویسے ہی قتل کا لفظ جو ہے وہ سماعت پہ گراں گزرتا ہے، پھر یہ ہے کہ قتل کا لفظ ویسے ہی انسان کو اچھا نہیں لگتا قتل کرنا، تو قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ جو تم جواباً قتل کرتے ہو، یعنی قاتل کو جو قتل کرتے ہو وہ قتل ہے ہی نہیں، اس کو قصاص کہو۔ پھر کہا قصاص کیا ہے؟ حیات، زندگی ہے، یعنی اس کو زندگی سے جوڑ دیا، لائف سے۔ تو امام سیوطی کی بہت اچھی کتاب ہے علوم قرآن پہ، قرآنک سائنسز پہ، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو قرآن مجید کا یہ جو محاورہ ہے، قرآن مجید کا یہ جو فریز ہے القصاص و حیات، یہ جہاں تک اہل عرب پہنچ چکے تھے نا، جو ان کی چوٹی کی عبارت تھی، ان کی چوٹی کی عبارت سے بھی 20 وجوہات سے بہتر ہے، 20 اعتبارات سے، 20 پہلوؤں سے۔ لیکن بعض ائمہ نے جیسے ابن الاثیر رحمہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نہیں، یہ بات بھی نہیں کہنی چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید کا فریز اہل عرب کے فریز سے 20 پہلوؤں سے بہتر ہے، یہ بھی نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ کا کلام تو 20 کیا، 20 تو بہت تھوڑی سی بات ہے، پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں پہلو ہیں کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ انسانی کلام سے بہتر ہے۔ تو یہ نسبت بھی ہمیں قائم نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال لوگوں نے اس پہ گفتگو کی، کلام کیا کہ وہ جو عربوں نے فریز استعمال کیا تھا، جہاں تک وہ پہنچے تھے، قتل الباد احیاء الجمی، اگر آپ ان کے حروف گنیں تو وہ 20 ہیں۔ قرآن نے جو فریز استعمال کیا القصاص و حیات، اگر آپ اس کے حروف گنیں تو وہ بہت کم ہیں، 10 ہیں۔ تو اسی طرح سے اور پہلوؤں سے بھی گفتگو کی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم بیان کا مطلب کیا ہے، یا علم بیان کا مقصد کیا ہے؟ علم بیان کا مقصد ہے کہ آپ اس موضوع کو، کہ جو موضوع دوسرے لوگ بھی بیان کر رہے ہیں، بہترین انداز میں بیان کریں، اچھے انداز میں بیان کریں، آسان فہم اور سہل انداز میں بیان کریں، ایک نئے اسلوب میں بیان کریں۔ تو علم بیان بیسیکلی آپ کو دیکھیں، علم بیان پڑھنے سے آپ کو بیان کرنا تو نہیں آ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ کم از کم آپ کو علم بیان کے موضوعات کا علم ہو جائے گا، اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر آپ نے اپنی بات کو اچھے سے ایکسپریس کرنا ہے، اچھے سے اپنی بات کا اظہار کرنا ہے، تو اپنی بات کے اچھے سے اظہار کے لیے کیا ٹولز ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ ان کو استعمال کر بھی رہے ہوں، لیکن آپ کا ان کی طرف دھیان نہ ہو، یعنی آپ نے ان ٹولز کو آرگنائز نہ کیا ہو، یا آپ نے ان کو فوکس کر کے استعمال نہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو علم بیان کے اوپر انشاءاللہ سے ہم نیکسٹ لیکچر میں گفتگو کریں گے۔ تو آج کی جو ہمارا لیکچر تھا، اس میں ہم نے فصاحت کو ڈیفائن کیا، بلاغت کو ڈیفائن کیا، فصاحت اور بلاغت میں جو فرق ہے، جو ڈفرنس ہے، اس کو ہم نے بیان کیا، اور پھر ہم نے کہا کہ جو علم بلاغت ہے اس کی 3 شاخیں ہیں، یعنی علم بلاغت آگے کیٹیگرائز ہوتا ہے 3 علوم میں، 3 سائنسز میں، ایک علم بیان، ایک علم معانی اور ایک علم بدیع۔ تو علم بیان کا تعلق تو اس سے ہے کہ آپ اپنی بات کا اظہار جو ہے، یا آپ اپنی بات کو کس طرح مختلف انداز میں، مختلف اسالیب میں بیان کر سکتے ہیں، اور کس طرح اپنی بات میں آپ چاشنی پیدا کر سکتے ہیں، کہ جسے ہم فصاحت اور بلاغت کہہ سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے علم بیان کے
میجر ٹاپکس کے اوپر، اس کے موضوعات کے اوپر کہ علم بیان کے بڑے بڑے ٹاپکس کون سے ہیں۔ تو علم بیان کے بیسیکلی 4 بڑے ٹاپکس ہیں، ایک تشبیہ، ایک مجاز، اور ایک استعارہ، اور ایک کنایہ۔ تو علم بیان یہ 4 مضامین یا 4 ٹاپکس یا 4 عناوین آپ کہہ لیں، میجر ٹاپکس اس کے یہی ہیں۔ تو ان ٹاپکس کے اوپر انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں 1 بائی 1 گفتگو کریں گے۔ تو انشاءاللہ سے پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔